सुनाया नहीं सुनवाया गया है, किया नहीं करवाया गया है। इस वीडियो के बाद नवाज शरीफ को कैद में रखने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। उनके खिलाफ केसेस को नल एंड वॉइड करार देके बाइज्जत बरी किया जाए। इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। ये पूरी अदलिया की तस्दीक करने का जो रवायती तरीका है नून लीग की क़यादत का, ये भी उसी का शासखाना है। बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए। बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। 2 रोज़ कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मुबैना वीडियो टेप शेयर की, जो सारे सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, जो जज मलिक अरशद के हवाले से ताल्लुक़ रखती है। जज मलिक अरशद जो हैं उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी। मरियम नवाज साहिबा ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस वीडियो टेप के सामने आने के बाद अब जो सज़ा मिली हुई है नवाज़ शरीफ साहब को, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और उनको बाइज़्ज़त बरी कर देना चाहिए। मगर दूसरी तरफ से हुकूमत से भी उतना ही एक फोर्सफुल रिएक्शन आया है। हुकूमत ने पहले तो ये कहा कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इस वीडियो और ऑडियो टेप का, ताकि पता चले कि ये कितनी जेन्युइन है, कितनी ऑथेंटिक है। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह कहा कि अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो वीडियो है इससे अदलिया का जो है उसको स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं शहज़ाद अकबर साहब, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए ताकि अपोजिशन कोई एतराज़ ना कर सके कि हुकूमत ने उसके अंदर इंटरफेयर किया या किसी तरह से भी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अब नवाज़ लीग इस वीडियो को कहाँ लेके जाना चाहती है? क्या सचमुच वो अब इस इशू को पॉलिटिकली हैंडल करना चाहते हैं? नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको वो पॉलिटिकली कन्फ्रंट करेंगे? क्या लीगली उनको पसू करने का फ़ैसला उन्होंने छोड़ दिया है? और दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी जो वीडियो टेप्स हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या होती है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो एक सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और बैरिस्टर मसरूर शाह जो माहिर क़ानून है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सर मुसद्दिक साहब, आपसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जो वहाँ बात की मरियम नवाज साहिबा ने, उससे अब हम ये समझें कि आप इन केसेस को अब पॉलिटिकली पसू करेंगे और आपने लीगली छोड़ दिया है फ़ैसला कि इसको पसू करना है? क्योंकि ये आपके पास अगर एविडेंस था तो आप कोर्ट में तो नहीं लेके गए, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने एक डिमांड कर दिया कि अब नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया जाए। सो दिस इज़ अ वेरी पॉलिटिकल डिसीजन। मेरे ख्याल में अगर आप इसको इस ज़ाविये से देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, और ये ज़ाविया गालिबन बिल्कुल गलत भी नहीं है। मगर अगर आप इसी ज़ाविये से पूरी तारीख़ को देखना शुरू करें तो फिर आपने 1-1.5 साल पैनामा का जो मुकदमा था उस पे शाम को टेलीविज़न पे 6 बजे 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक गुफ्तगू की। बहुत सा एविडेंस जो है वो टेलीविज़न पे दिखाया गया जो कोर्ट में सबमिट भी नहीं किया गया। बहुत से प्रोग्राम्स होते रहे जिसमें एविडेंस पेश किया गया, उसको बड़ा स्लोली चलाया गया टेलीविज़न कैमरा स्क्रीन के ऊपर। वो तो औरों ने किया मुसद्दिक साहब, वो आपने तो नहीं मैं तो किया ना? वो सियासी उसकी नहीं, ऐसा नहीं, मेरा लॉजिक ये नहीं है। मैं तो आपको पहले तो आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि लोगों के गुमान में और आपके तमाम जो नाजरीन हैं उनके गुमान में ये बात आ जाए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो पनामा का केस था उसमें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो केस, उसके बाहर निकल के प्रेस टॉक्स होती थी वगैरह वगैरह, शाम को लोग बुलाए जाते थे जो इस पे तबसरा करते थे। पॉलिटिकल था, वो तबसरा होता था, बट आपकी स्ट्रैटेजी इशू तो लीगल था ना जी, इशू तो लीगल था, ठीक है ना। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को वो तनख्वाह जो उन्होंने नहीं ली हुई थी उस पर जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो उस पर भी मुकदमा जो था वो एक अदालत में तो चला और लीगल कार्रवाई हुई, मगर उसके अलावा शाम को टेलीविज़न पे वो मुकदमा चलता रहा।
پھر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے قتل کے مقدمے کے بعد انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہا وہ بھی چاہتے تو ایک اپیل اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے کورٹ میں جا سکتے تھے کہ میں عدالت میں کوئی حلفیہ بیان دینا چاہتا ہوں، یہ ایک لیگل مقدمہ ہے جس کی ایک خاص قسم کے کچھ پیرائے ہیں اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے عوام کی عدالت میں آ کے یہ مقدمات اپنا مقدمہ اپنے انتقال سے کچھ دیر پہلے اپنی کتاب میں بھی اور ایک پروگرام کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ ہوا تھا اس کیس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت معزز عدالت ہے، سپیریئر عدالتیں ہیں اور نیب کی بھی عدالت ہے اور یہ تمام معزز عدالتیں ہیں، لیکن ایک عدالت عوام کی بھی ہے، اور آپ کا تو خیر یہ کام ہے کہ آپ کا کام ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بلائیں اور عوام کے سامنے مقدمہ رکھیں۔ آج بھی جو آپ پروگرام کر رہی ہیں یہ آپ ہی کے سوال کا جواب ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کو بلایا اور آپ نے کہا کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس پریس کانفرنس کو تو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ایک شو ہوتا ہے یا مطلب کہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی بس تھوڑے سے فیکٹس تھے وہ حکومت اور عوام کے سامنے رکھتی ہیں، بٹ وہ جو مریم نواز صاحبہ کی ایک دھمکی سی تھی کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں جو اس سے بھی سخت ہیں اور میں وہ بھی ریلیز کر دوں گی، اس کو ہم irrelevant سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ عوام کی عدالت میں صرف انہوں نے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کی ہے۔ ابھی تک تو پارٹی میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی جو آپ کہہ رہی ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہم قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے، ہم عدالت میں نہیں جائیں گے، کسی نے یہ بات ابھی تک نہیں کی۔ نہیں مصدق صاحب، یہ میرا مطلب نہیں تھا، شاید میں سمجھا نہیں سکی۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے جس کا آپ کا خیال ہے شوز کہ جو وہ ٹرائل تھا وہ فیئر نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل پریشرز تھے۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ جہاں ٹرائل چل رہا ہے یا اپیلیٹ کورٹ میں آپ لوگ یہ ایویڈنس لے کے جاتے اور آپ وہاں کہتے کہ یہ دیکھیں یہ ٹرائل ہمارے خیال میں صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں ہوا، مگر جب آپ صرف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ سیاسی ہے۔ اب جی کیس ختم کر دینا، تو بیسکلی تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اور اس کو کلیریفائی بھی نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ کس سے کی ہے آپ نے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں اسے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف پریس کانفرنس میں کی، نہیں، میرے خیال میں آپ یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے بات صرف پریس کانفرنس میں کرنی ہے۔ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام ایویڈنس کو دیکھ رہے ہیں، اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ دیکھیں گے کہ لیگل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اور آپ نے جو کہا کہ صرف اس بات پہ، یہ صرف بات نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ 1-1.5 سال سے لوگ کہہ رہے تھے، یا چلے ہم کہہ رہے تھے، لوگ نہیں کہہ رہے تھے، یا کچھ پارٹیاں کہہ رہی تھیں کہ یہ احتساب کا عمل نہیں ہے، یہ انتقام کا عمل ہے، اور اس انتقام اور احتساب کے درمیان کا جو فرق ہے وہ اس ٹیپ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے، صرف یہ انتقامی کارروائی ہے۔ جو گفتگو جج صاحب نے فرمائی مبینہ طور پہ اس ٹیپ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ وائلنٹ کیوں کرنے، جی آپ بھی مبینہ، جی مبینہ ہے نا، کیونکہ ابھی پروف تو نہیں ہوئی، تو ہم تو اس مبینہ، اس کا جو وہ مبینہ لفظ ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پہلے دن سے درخواست کر رہے ہیں، جو آج حکومت نے بھی کہا ہے کہ اس کا آپ فورینزک آڈٹ کروائیں۔ اس فورینزک آڈٹ کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو اور ایویڈنس چاہیے تو وہ تھریٹ نہیں تھا، وہ اور ایویڈنس ہے، اضافی ایویڈنس ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے، جو پیش کیا جائے گا، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو ضرور فورینزک کریں، اور فورینزک کے بعد اضافی اگر آپ کو ایویڈنس چاہیے ہو کہ اس کے سرے کہاں جا کر ملتے ہیں، تو وہ اضافی ایویڈنس موجود ہے، وہ پیش کیا جائے گا، وہ عدالتوں میں بھی لے جایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں 2 وضاحتیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ صرف ہم نے ایک پریس ٹاک کی، نہیں، ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے 2-3 دن میں، یا جب بھی وہ طریقہ کار لایا عمل طے ہو جائے گا کہ ہم کیا نئی بیل اپلیکیشن موو کریں گے اس نئے جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پہ، جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں فورینزک بہت ضروری ہے، تو کیا حکومت فورینزک کروائے گی، ایک جوڈیشل کمیشن بنائے گی، یا ہم اس کو کسی فورینزک لیب میں بھیجیں گے؟ اس کے علاوہ جن صاحب نے یہ ٹیپ بنائی ہے جو ویزیبل ہیں، ناصر بٹ صاحب، ان کا موقف ایک ایفیڈیوٹ کی شکل میں ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں لگا کے ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی سومو موٹو ہو جائے، بلایا جائے، لوگوں سے سوالات پوچھے جائیں کہ آپ بتائیے یہ اس کا فورینزک وہاں پہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے حکومت ایک جوڈیشل اپنا بنا دے جیسے وہ آج کہہ رہے ہیں کمیشن، لیکن ہر بات جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کا فورینزک ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ ایک ویلکم سائن ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس ٹیپ کا فورینزک ہو، اور اضافی ایویڈنس جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ تھریٹ ہے، وہ بھی ایویڈنس۔ ایک بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان دونوں مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब से। जी मसरूर साहब, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने तो कहा है कि इस वक्त लीगल स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार हो रही है और मतलब कि वो फैसला करेंगे जो इनके लॉयर्स हैं कि इसको किस लेवल पे या किस कोर्ट में लेके जाना है। तो क्या सचमुच आपके ख़्याल में ये जो वीडियो एविडेंस है इसकी कोई कानूनी हैसियत है, ये एक लीगल ट्रायल में पेश हो सकता है? लेकिन जो मुसद्दिक साहब ने भी फरमाया है, अगर वही स्ट्रेटजी है तो वो तो मतलब लगता है कि पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, घोड़े को टांगे के आगे बांध रहे हैं। अच्छा, पहले इनको सॉरी टांगे को घोड़े के आगे बांध रहे हैं। होना ये चाहिए था कि इनको अदालत जाना चाहिए, और इनके लिए बड़ा आसान है। आसान इसलिए है कि मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की अपील जो है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जी बिल्कुल। अच्छा, और वो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन है। सही। अगर ये सिंपल एक मुतफरक दरख्वास्त सीएम मूव करते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी एक एडिशनल पीस ऑफ एविडेंस आ गया है जिसका इस अपील की डिसीजन करते वक्त कोर्ट फ़ायदा ले सकती है और बड़ी रेलिवेंट है और रेलिवेंट है भी, तो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और उसके तनाजुर में बाकी एविडेंस को देखें और केस का फैसला करें। इस पर एक प्रेसिडेंट भी मौजूद है। आपको याद होगा कोटकना केस में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को सज़ा हुई थी, जो जस्टिस कयूम और शाबाश शरीफ साहब की टेप सामने आई थी। पर सर इफ आई में इंटरजेक्ट है कि जो मुझे समझ आया वो ये है कि उस एविडेंस को शायद कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया था। उन्होंने कहा था बाकी एविडेंस जो है उसमें इतने मसाइल हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है इसको। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या था। वो जब रिकॉर्ड के ऊपर आई तो उन्होंने कहा था, ये वर्ड्स थे सुप्रीम कोर्ट के, कि इट अपीयर्स दैट मैलिस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। सही। वो मैलिस जब जज साहब को डिक्टेशन हो रही है शहबाज शरीफ साहब से कि मियाँ साहब नाराज हो रहे हैं और फुल डोज देना है, तो इससे ज्यादा मैलिस और क्या होगा। तो उस बिना पर उन्होंने कन्विक्शन सेट असाइड करके बरी नहीं किया, केस दोबारा रिमांड किया था नीचे लाहौर हाई कोर्ट के फ्रेश डिसाइड हो। और नतीजे में जो दो जज साहिबान थे उस वक्त मलिक कयूम साहब और एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बाद में एलिवेट हो गए थे, उन्होंने रिजाइन भी किया इसमें। तो वो प्रेसिडेंट मौजूद है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये एक पॉलिटिकल बयानियाँ दे रहे हैं और उसके बाद उसमें डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं डिमांड कर रही हूँ कि ये कन्विक्शन ख़त्म कर दें। मुझे बताएं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मैं, आप, हम सब, पूरा पाकिस्तान एग्री कर लेता कि हाँ बड़ी ज्यादती हुई है और बिल्कुल सही टेप है, तो भी कानूनी रास्ता ही चाहिए उसको सेट असाइड करने का। तो वो जो मैंने टांगे और घोड़े की मिसाल दी, असूलन इनको कोर्ट जाना चाहिए था, वहां से बरी कराते मियाँ साहब को और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, फूलों के हार पहने होते मियाँ साहब ने कि देखो मैं कहता नहीं था मेरे साथ ज्यादती हुई है। सर तुसी क्यों टांगा पहले रख छोड़ा? नहीं, सर ने तो पहले सही बात की फिर बदल दी, यू टर्न यू टर्न का ज़माना है जी। यू टर्न अगर सही बात के मुल्की मफाद में हो तो लिया जा सकता है। वो बिल्कुल लिया जा सकता है, मगर देखिए टांगा उन्होंने इल्जाम सही लगाया। नहीं वो तो ठीक है, मुल्की से बाहर हम कोई बात नहीं करते क्योंकि तमाम आप लोग भी वैसे यू टर्न्स बड़े लेते रहते हैं। ये जुडिशरी है जिसके ऊपर पीएमएलएन के भी बहुत यू टर्न्स हैं मुल्की मुफाद में। मैंने तो यही कहा है, मुफाद में आप जुडिशरी में यही तो कहा है लेते आपको, और क्या कह रहा हूं मैं। अब मैं कुछ सवालात का संजीदा टांगे पे पहले आपने जवाब दिया। दो सवालात बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि ये तमाम गुफ्तगू हो रही है, अगर मैं इसका जायचा बनाऊं या उसके सियाको सबाक को पेश करने की कोशिश करूं तो मैं कहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि खामोश रहो, खामोशी से जाओ, ऊंचा नहीं बोलना, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं लोगों को बताने की। आप लॉयर के पास मेरी गुफ्तगू जी, मैं हाजिर, मैं पूरे प्रोग्राम करूंगा आपके साथ। क्या आप ये रहे हैं कि देखो बोलना नहीं है? अगर ऐसा कुछ हो भी गया है, अगर ये टेप सामने आ गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि सारंगी की तरह या वायलिन की तरह हमें टाइट किया जाता है, ढीला किया जाता है, फिर जब वो आवाज़ जो आप सुनना चाहते हैं निकलती है, ये क्या गुफ्तगू हो रही है इस मुल्क में? हम मुल्क की यानी निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। एक जज साहब क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि मैं कब से इनसे मिल रहा हूँ, वहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब का, साथ में नवाज़ शरीफ साहब के एक साहब को जो उनके साथ रहे हैं। सब ये सवाल का जवाब नहीं है जो नहीं बिल्कुल सवाल, आप टांगा आपने पहले क्यों रखा? आप उसी के हालात में चले गए। नहीं जी, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा रहा जी, बिल्कुल नहीं। आप अग्री कर रहे हैं, मैं आप लोगों से अग्री नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खामोश रहो।
اگر کچھ ایسا پتہ بھی چل گیا تو خاموشی سے جاؤ، ایک وکیل کو لو، اس کو سیٹ اسائڈ کروا لو، مگر یہ جو عوام کے پاس تم آواز آہو فغان لے کر جا رہے ہو کہ اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے، سن لیجیے نہیں، میرا نقطۂ نظر سن لیجیے، پھر آپ کا جو جی چاہے گا کہیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہو فغان عوام کے پاس مت لے کر جاؤ، کہیں ان کے گمان میں یہ نہ آ جائے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا انصاف ہو رہا ہے مبینہ طور پہ، کس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں مبینہ طور پہ، کس طرح ایک جج صاحب. اب میں نہیں، پہلے میں بات مکمل کر لوں. اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے ہر 5 سال کے بعد عوام کی عدالت میں جانا ہوتا ہے. اگر آپ نے 2 سال تک وہ ملائن کیریکٹر اسیسینیشن نہ کی ہوتی، آپ نے ہر شام کے شام کے ہر پروگرام میں ڈان کا نہیں، شام کے پروگرامز آپ چلا دیں کلپ، آپ بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں اس پروگرام میں، دونوں پارٹیز بیٹھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات، بھائی ایک منٹ، نہیں بیانیہ ہی غلط ہے. جب آپ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں کہ آپ بتا نہیں رہے کہ یہ کر کون رہا ہے. 30 سیکنڈ پھر آپ کہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ہم یہ مقدمہ لے کر جائیں گے عوام کے پاس اور ہم یہ عوام کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. اگر آپ کو دکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر ہم بھی جائیں گے اور ہم لیگل کارروائی بھی کریں گے، اور لیگل کارروائی کے ذریعے جسٹس ہوتا ہوا دکھائیں گے بھی لوگوں کو کہ ہوا بھی ہے اور دکھا بھی. صاحب میرے خیال میں ان کی جو قانونی پیچیدگیاں بڑی بھی اسی لیے کہ وہ قانونی مقدمے کو سیاسی مقدمے سے الگ نہ کر سکے. جب ان کا وقت تھا کہ وہ لڑتے، جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، احتساب عدالت میں اپنے کوجنٹ پروف لے کے آتے، ثبوت لے کے آتے، وہ جی ٹی روڈ پہ نکل گئے عوام کی عدالت میں کہ وہ 5 جج ہیں، وہ 4 جج ہیں، وہ 3 جج کون ہیں. ان کو چاہیے ہے کہ عدالتی لڑائی الگ رکھیں، سیاسی لڑائی الگ رکھیں. سیاسی لڑائی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آج الیکشن ہوتا ہے اور پورا پاکستان کنوینس ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے زیادتی ہوئی ہے، ریلیف ان کو جوڈیشل پروسیس سے ہی ملے گا. نہیں، اب آپ اگر ہم لیگل ایشو کو دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ فورینسک اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، وہ اگر پروو ہو جائے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جینوئن ہے تو اس کے لیے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ایم ایل این کورٹ میں نہیں جاتی، ویسے تو ہمیں مصدق صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں اور وہ ان کے لائرز اس پہ کام کریں، پر سپوز یہ اس کو کورٹ میں نہیں لے کے جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جو جج صاحب کا اپنا مبینہ کنڈکٹ ہے ایز اے جج، جوڈیشل آفیسر. دوسرا ہے کہ جو نواز شریف کے کیس کے اوپر ہے. اگر جج صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ مریم نواز کی ایلیگیشن کی وجہ نہیں ہے، یہ فردوس عاشق اعوان کی جوابی پریس کانفرنس کی وجہ نہیں ہے، یہ جج صاحب کی وجہ نہیں ہے. جوڈیشری ایز اے ہول کٹہرے میں آ چکی ہے. صحیح. پوری پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا وقار، اس کی انٹیگریٹی ایٹ سٹیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. اب انویسٹیگیشن بھی اس کی 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. جو احتساب عدالت کے جج ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر. وہ ان کی ڈسپلنری انکوائری کر سکتے ہیں، وہ خود سے کر سکتے ہیں. ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ویٹ کہ ان کے پاس نہیں، وہ خود سے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چونکہ ملک سے باہر ہیں اس وقت، تو جو احتساب عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب ہیں، وہ انسپیکشن جج ہیں احتساب عدالت کے، وہ اپنے طور پر انویسٹیگیشن کاروائی کر سکتے ہیں. ان کا کام ہی ان کو کنٹرول جوڈیشری کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں. وہ جو انکوائری ہوگی وہ ان کی ذاتی حیثیت میں ایز آفیسر آف دا کورٹ ان کی ہوگی اور اس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے. اگر یہ پروو ہوتا ہے نوکری سے فارغ ہو سکتے ہیں اور کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں جج صاحب کو فارغ کیا تھا. لیکن اگر اس میں ایک اور بھی، چونکہ یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے، 184(3) کے انڈر سپریم کورٹ بھی سو موٹو لے سکتی ہے اور وہ بڑے پیمانے پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے جس میں دونوں طرف الزام مریم نواز کے بھی اور جو جج صاحب نے مریم نواز پہ یا نواز شریف پہ لگائے ہیں کہ رشوت دینے کی کوشش کی گئی ان کو ایویلویٹ کر کے اس کا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا فیصلہ آپ نے فائدہ نواز شریف کو دینا ہے، پھر مسئلہ حل ایک ہی ہے کہ آپ نے جو پینڈنگ اپیل ہے اس میں اس ایویڈنس کو لے کے آنا ہے. مصدق صاحب یہاں جو وہ بات ہوئی کہ آپ کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو صرف کورٹ میں پیش کریں گے یا وہ بھی کسی دن کسی پریس کانفرنس میں؟ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی آپ. جو میں کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا دھمکی نہیں تھی، وہ ہم اب پیش کریں گے. کیونکہ آپ لوگ عوام کی عدالت میں نہیں جاتے تو آپ کو لگتا ہے عوام کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی.
یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس چلے گئے؟ یہ کیا کیا؟ بھائی ہمارا تو کام ہی لوگوں کے پاس جانا ہے. تو آپ نے تو ویسے منڈی بہاؤدین میں کچھ ہمیں اور بھی بتانا تھا عوام کی عدالت کے اندر. آپ بے فکر ہوں, آپ کا یہ گلہ دور رہے گا, کر دیں گے. کیا مسئلہ؟ بہت جلد. لیکن پہلے میں کچھ اضافی کچھ کنسٹرکٹیو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں ڈیفر کرتا ہوں بیرسٹر صاحب کو بیکاز ہی از این ایکسپرٹ اینڈ آئی ایم ناٹ. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہوتا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا, وہ وزارت کے پاس ہوتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہوتا. میں نے اسی وجہ سے کہا میں پہلے ڈیفر کرتا ہوں, لیکن میرا اوپینین آپ لے لیں. دیکھیے میرا لا منسٹری کے پاس ہوتا ہے. 3 جج ہوتے ہیں, ان کی سلیٹ بھیجتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اگر اس جب تعین نہیں ہو رہی, تعین کیا جا رہا ہوتا ہے جج کو, تو تعیناتی ہوتی ہے, تو وہ بھیجا جاتا ہے کیبنٹ کو, اور وہ آتا ہے لا منسٹری سے. اور ہم کیونکہ وہاں بیٹھتے رہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کہ کون جج لگے گا, کس کو ریموو کیا جائے گا, کس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, یہ لا منسٹری کے ذریعے کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں. حکومت چاہے تو اس جج کو وقتی طور پہ ان جج کو ریموو کر سکتی ہے, سسپینڈ کر سکتی ہے, ہٹا سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے میرے خیال میں, اور میں اگین ڈیفر کروں گا ان کو, یہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی غالباً نہیں ہوتی. دوسری جو اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غالباً سو موٹو کے یہ ایک ایسا کیس ہے جس کی ڈائریکٹ سپرویژن سپریم کورٹ کر رہی تھی. ایک سپروائزری جج تھے جو اس کو ڈائریکٹلی سپروائز کر رہے تھے. ایک سپیریئر ترین کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو باریک بینی سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی کیسے پروگرس ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس نقطۂ نظر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے ذہن میں رکھے گی. تیسرا اپیل جو ہے, اپیل جو ہے وہ بہت بہت شکریہ مسرور صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تاجروں کی جنہوں نے 13 جولائی کو سٹرائک اناؤنس کر دی ہے. اسٹے ود اس. ہم سب منظم ہیں. اگر یہ مسئلہ پہلے ہی ہو جاتا حل, ہم لوگوں کو بلا کے بات کر لیتے تو ہم ہڑتال پہ نہیں جاتے. جب تک یہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کا جو نتیجہ نکلتا ہے تب تک ہم نے درخواست کی ہے تمام اتحاد سے کہ وہ اپنی جو ہڑتال کی کال ہے اسے واپس لیں. اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بات کا یہاں پہ اظہار کیا کہ وہ اس کو اپنے دوستوں سے بات کر کے اس کو مؤخر کرتے ہیں ہڑتال کو. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بجٹ کے اندر جو 17% سیلز ٹیکس کو امپوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے. اس کے خلاف تاجر برادری جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. گزشتہ روز کراچی کے اندر گورنر سندھ کے ساتھ کراچی کے تاجران کی جب ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ابھی کے لیے یہ جو اسٹرائک تھی اس کو کال آف کر دیا گیا ہے اور دونوں پارٹیز کے درمیان نیگوسیشنز ہوں گی. اور لگتا یہ ہے کہ مہینے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ٹیکس کو امپوز نہیں کیا جائے گا جب تک یہ نیگوسیشنز جاری رہیں گی. مگر یہ تو صرف کراچی کے اندر ہوا ہے. آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب کے کافی حصوں کے اندر سٹرائکس جو ہیں وہ کال ہوئی ہیں اور مارکیٹس بند رہی ہیں. اور جو آل پاکستان انجمن تاجران ہیں انہوں نے 13 جولائی کو ملک بھر میں ہڑتال کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. دوسری طرف جو چیئرمین FPR ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ امپوز نہیں کیا گیا بجٹ کے اندر. مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اب ہو سکتا کہ انڈر وائسنگ جو ہے یا اسمگلنگ ہے یا اور جو افغان ٹریڈ کا غلط استعمال ہے اس کو حکومت اب اگنور کر دے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر دارو خان اچکزئی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سر. تو بتائیں کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں امپوز کیا, وہ صرف کہتے ہیں کہ جو انڈر وائسنگ ہو رہی ہے یا جو غلط استعمال ہو رہا ہے یا اسمگلنگ ہے اس کو روکنا ہے. اور تاجران جو ہیں وہ اس طرح ہڑتال کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نئے ٹیکسز لگا دیے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت کڑا امتحان ہے کہ ہم نے جو IMF کے شرائط قبول کیے ہیں اس ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کرنا ہے. صحیح. اب وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس میں حکومت خود بخود
جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل کریٹ کر رہی ہے. صحیح بات جو ہے وہ کلیئر کھل کے ہونی چاہیے. ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ٹیکس یہ نہیں کہ نہیں لگائے ہیں. اب خود کہہ رہی ہے, پرسوں شبر زیدی صاحب کا نیا ٹیکس ہے یا پرانا ہی ٹیکس ہے جس کو وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں یا کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ؟ نہیں, بات یہ ہے یہ نیا ٹیکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس کے اوپر بیچنا ہے آپ نے کلیکٹر بننا ہے. میں دکاندار ہوں, میں ان کا کلیکٹر بھی ہوں, میں ان کے لیے 17% لوگوں سے لے کے ان کو دوں. پر سر ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں, ساری دنیا میں بے شک ہوتا ہے, میں اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کرتا. ہمارے ملک میں بھی ٹیکس کا ایک مؤثر نظام ہونا چاہیے. جب تک ہم ٹیکسز نہیں دیں گے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. لیکن ہم ٹیکس کیسے دیں اس کے اوپر سب کو مل بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس میں تاجر برادری کو اپنے ساتھ شامل کریں. اگر تاجر برادری کا اس میں رضامندی شامل ہو تو اس میں اتنا بڑا بحران نہیں آ سکتا ہے. ابھی آپ خود جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں, آپ کو ٹی وی پہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے, آپ کو پمپلیٹ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں, فیصل آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, پورے پاکستان میں تاجر ہڑتال پہ ہیں. تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس تاجر کو اس میں آن بورڈ لے کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی تاجر سے یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس کا CNIC دے جس پر آپ نے مال بیچا ہے, اور جس پر آپ نے مال بیچا ہے اس سے پیسے بھی لے کے دیں. 17% سیلز ٹیکس انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جو ٹیکس پیئر ہے, جو NTN ہولڈر ہے, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, وہ اس کے ذمہ ہے. اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے, میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو ہول سیلر ہے, جو دکاندار ہے, کہ آپ نے دوسرے دکاندار پہ, جو چھوٹے دکاندار پہ مال بیچنا ہے تو اس کو انوائس جو دیں گے, اس انوائس میں اگر اس کے پاس NTN ہے اور سیلز ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے, تب بھی یہ نان فائلر ہے, اس کے جو 17% ہے وہ آپ نے کلیکٹ کر کے دینے ہیں, اس سے لے کے نہیں دے سکتے تو آپ کے ذمہ ہے. تو میرے خیال میں یہ اس وقت جب تک آپ لوگوں کو رجسٹرڈ نہ کریں, جب تک رجسٹریشن نہ ہو, اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان سے کلیکٹ کروں. آپ مجھے ٹیکس کلیکٹر بنا رہے ہو کہ آپ ٹیکس خود ہی کلیکٹ کریں, تو یہ کلیکٹر میں نہیں بن سکتا. صحیح. تو سر آپ کی اگر میں بات صحیح سمجھی ہوں تو جو یہ ذمہ داری ڈال رہی ہے یا بوجھ ڈال رہی ہے حکومت آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس کسی ہول سیلر کے پاس اگر ایک آتا ہے کچھ خریدنے کے لیے اور اس کے پاس اگر NTN نہیں ہے یا وہ, تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ NTN لے کے آئے. آپ اس کو انکار, تاجر برادری انکار نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ پھر اس کا ان کا بزنس افیکٹ ہوگا. وہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ NTN لے کے آئے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے CNIC لیں, بغیر CNIC کے آپ ان کے اوپر مال نہ بیچیں. تو سر اس میں کیا قباحت؟ اس میں قباحت یہ ہے کہ اگر اس CNIC کا ٹیکس پیئر نہ ہو تو اس کا جو 17% سیلز ٹیکس ہے وہ میں نے پے کرنا ہے. نہیں سر, آپ پیسے اس آدمی سے نہیں لے سکتے. اگر اس کے پاس NTN نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو سیلز ٹیکس نہ دے تو آپ نے اس کو جو آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے, آپ جو ان پر بیچ رہے ہو تو سیلز ٹیکس سمیت بیچیں گے, نہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ دیں گے. کیونکہ انوائس آپ نے کاٹی ہے, جس کو بھی دی ہے, وہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس سے آپ نے 17% جو کلیکٹ کیے ہیں وہ آپ نے دینے. تو سر آپ نے تو اگلے سے صرف کلیکٹ ہی کرنا ہے نا. جیسے میں بھی دکان پہ جاتی ہوں کچھ خریدنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں یہ قیمت ہے, اس کے اوپر یہ GST لگے گا, اور میں نے وہ دینا ہے, میں وہ ان کو دے دیتی ہوں, GST بھی دیتی ہوں, قیمت بھی دیتی ہوں. ایسا نہیں ہے. جو اینڈ کنزیومر ہے وہ GST ہولڈر نہیں ہے, وہ GST رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے. جب وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو 17% ہے وہ میں نے پے کرنا ہے. آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے اگر اس کے پاس NTN نہ ہو. میں اس کو کلیکٹ کیوں کروں؟ وہ خود کیوں نہیں کلیکٹ کرتا ہے؟ جس پر میں بیچوں اس کو نہیں, وہ آگے سے وہ اپنی جو چیز بیچے گا وہ اس پہ کلیکٹ کر لے گا نا. ذمہ داری FBR کی ہے کہ وہ اینڈ یوزر کو پہلے رجسٹر کرے, پھر میرے اوپر شرط لگائے کہ آپ اس کو بیچے جو رجسٹرڈ ہو. جب وہ لوگوں کو رجسٹرڈ نہیں کرا سکتا تو میرے اوپر یہ ذمہ داری, میرے اوپر یہ بوجھ, میرے اوپر یہ ذمہ داری کیوں ڈال رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کلیکٹ کر کے مجھے دیں. تو سر پھر آپ کی اگر میں بات صحیح سمجھوں تو تاجر برادری یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک وہ اینڈ یوزر کو نہیں رجسٹر کر سکتے
تو تب تک جو بیچ رہا ہے مال وہ اس سے بھی کچھ نہ امید لگائیں. تو پھر اس طرح اکانومی کیسے ڈاکیومنٹ ہوگی سر؟ نہیں, بات میرے خیال میں صحیح طرح سے نہ سمجھا سکا ہوں. میں مینوفیکچرر ہوں تو میں نے ہول سیلر کو مال بیچا, صحیح, بالکل اس کے نام میں نے انوائس کاٹا, بالکل ٹھیک, وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہے, میں نے ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں جو ہے وہ کر دیا ہے. اس نے آگے جو بیچنا ہے وہ آگے جو چھوٹے دکاندار ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو یہ جو ہول سیلر ہے وہ 17% کس سے لے؟ جو نان رجسٹرڈ ہے اس سے نہیں لے سکتے آپ. تو نان رجسٹرڈ سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے. بات یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا. پیپر ورک کا مسئلہ ہے. نہیں, پیپر ورک وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, وہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. پہلے تو اس کو رجسٹر کریں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ FBR کی ذمہ داری ہے. صحیح, بٹ اگر ہول سیلر 1 مہینے یا 2 مہینے ان کو نہیں بیچیں گے مال تو وہ پھر آ جائیں گے رجسٹریشن کروا کے, کیونکہ وہ بھی ان کی بھی تو مجبوری ہے آپ سے سامان کلیکٹ کرنا. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں یہ پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ یہ اس طرح سے ہو. اس وقت آپ کے پورے ملک میں جو ہے وہ صرف 1% جو ہے وہ ٹیکس پیئرز ہیں. تو سر اس کا پھر حل کیا ہے, یہ کیسے کریں؟ حل اس کا یہ ہے کہ پہلے اس کو رجسٹر کرے جو دکاندار ہے, جو کنزیومر پہ مال بیچ رہا ہے, پہلے اس سے رجسٹر کرے, پھر اس کے بعد میں رجسٹر پارٹی پہ مال بیچ سکوں گا. جب آپ اس سے رجسٹر نہیں کریں گے تو یہ ڈیمانڈ ہے تاجروں کی جب وہ حکومت سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. تاجر حکومت سے اس لیے یہ نیگوشیشن کر رہے ہیں اس وقت. یہ جو ہڑتال ہے, یہ میں تو ایز اے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس, ہماری تقریباً کوئی 220 کے قریب ٹریڈ ایسوسیشنز چیمبرز ہیں جس میں ہر سیکٹر کی نمائندگی ہے, جس میں چھوٹے تاجر بھی ہیں. ہمارے 10 شہروں کے فیصل آباد, اسلام آباد, مطلب جو چھوٹے تاجروں کی جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں مطلب ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ ان کو رجسٹر نہ کریں مجھے ان کا کلیکٹر نہ بنائیں. تو صحیح, تو وہی بات میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ بیسکلی پھر تاجر جو برادری ہے اس وقت اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے آپ سب کو رجسٹر کر لیں, اس کے بعد آپ GST امپوز کریں, اس سے پہلے آپ امپوز نہ کریں. اس سے پہلے امپوز نہ کریں. تو سر اس رجسٹریشن میں آپ کا کیا خیال ہے, حکومت کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ 23,000 امپلائیز ہیں FBR کے, شاید کم و بیش ہے, مجھے ایگزیکٹ اس کے جو ہے وہ فگر نہیں پتہ ہے, شاید آپ کے پاس ہوگا. 23,000 امپلائیز میں حکومت کے پاس کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے پچھلے اس میں سیکنڈ فنانس بل میں اسد عمر صاحب نے جو بل پیش کیا, اس بل میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ لے کے آئیں گے, اس میں جو ہے وہ اسلام آباد کو ایک ماڈل بنائیں گے. اس اسلام آباد ماڈل میں جو چھوٹے بڑے دکاندار ہیں ان سب کو رجسٹر کریں گے. اس کے اوپر حکومت نے کیا کیا, FBR نے کیا کیا؟ FBR اپنی بھی کارکردگی تو دکھائے, صرف مجھے جو ہے اس کا کلیکٹر بنا رہے, یہ تو میرے خیال میں زیادتی ہے. انہوں نے وہ جو پروجیکٹ کے تحت, جو پائلٹ پروجیکٹ کہتے ہیں, جو اسلام آباد کو انہوں نے فوکس کیا تھا, صاحب کی جو سیکنڈ فائنانس بل جس کو ہم جو ہے وہ ریفارم بل بھی کہتے تھے, جس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا نہیں اور صرف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فیسلٹیز دی, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہوا. اس ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے. دوحہ میں ہونے والی ٹاکس پہلی دفعہ جو ہیں اس پوائنٹ پہ پہنچی ہیں کہ افغان طالبان اور کابل کی حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے ہم کیا نتیجہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نجم الدین شیخ صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو.
جی شیخ صاحب، تو یہ جو اب فائنلی افغان طالبان اور کابل حکومت کے نمائندے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا وی ول سی سم کانکریٹ ریزلٹس سون؟ دیکھیے ابھی تک یہ ضروری ہے یہ کہنا کہ طالبان نے ابھی تک ان کو حکومت کے نمائندے نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 50 لوگ آئے ہیں، یہ ہر فیسٹ افغان سوسائٹی کا جو ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ہم پپٹ گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بات نہیں کر رہے، ہم انڈیویجولز کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کا تعلق ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہو، لیکن وہ یہاں پہ آئے ہیں افغان نمائندے ہو کے. تو ابھی تک انہوں نے یہ کنسیڈ نہیں کیا ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. یہ ایک پہلا نقطہ ضروری ہے، کیونکہ ان کا ابھی بھی یہ ویو پوائنٹ ہے کہ دیکھیے ہم اب پپٹ گورنمنٹ کے ساتھ ابھی بات نہیں کرنے کو تیار جب تک کہ ہماری ٹروپ وڈرالز پہ اور جو ڈیفینیشن آف ٹیررزم ہے اور جو ہم سے اس پہ وعدے امریکہ چاہتے ہیں اس پہ ہمارا سمجھوتا نہ ہو جائے. تو ابھی تک وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے اگر ہم آگے چلیں اور دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا ہے تو مجھے ایک کرن امید کی نظر آتی ہے، دھوپ نہیں کرن. کیونکہ ابھی بھی افغان طالبان کی پوزیشن یہ ہے کہ صاحب ہم پہلے امریکنوں کے ساتھ یہ دونوں معاہدے کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم افغان نمائندوں کے ساتھ اور حکومت کے نمائندوں کے ساتھ کس قسم کی بات کریں گے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے اور ان جو لوگ آئے ہیں کابل سے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم منوپلی آف پاور نہیں چاہتے، ہم پاور شیئرنگ چاہتے ہیں. اور پاور شیئرنگ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہو جتنا کہ اوروں کا ہے. یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوگا. یہ اس اگریمنٹ کے ساتھ یا اگر جب بات چیت ہوگی اشرف غنی کے نمائندوں کے ساتھ حکومت کے نمائندوں کے حیثیت سے، تب پہلا قدم یہ ہوگا اگر یہ آگے بڑھنا ہے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو. اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ انہوں نے امریکنوں کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صاحب آپ کی وڈرال کتنے عرصے میں ہوگی اور آپ جو ہم سے ٹیررزم پہ وعدے چاہتے ہیں وہ ہم کس حد تک پورا کر سکتے ہیں اور جو آپ کو سیٹسفیکٹری معلوم ہوتے ہیں. جب یہ ہو جائے گا تو سر اگر یہ جب بات جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا obviously ابھی we can't say for sure، تو اس کے بعد جب یہ کابل حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے یا بات کریں گے تو do you think کہ اس سے پہلے ہی شاید جو پریزیڈینشل الیکشنز ہیں ان میں کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کی گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید وہ ستمبر میں نہ ہو سکیں. دیکھیے مجھے تو نظر نہیں آتا کہ سپٹمبر تک اگریمنٹ ہو سکتی. دیکھیے اس میں کتنے مسائل ہیں جن کا حل ڈھونڈنا ہے. ایک ANDSF جو افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورس ہے وہ کم از کم 2,30,000 لوگ ہیں. اب ان میں طالبان کو شامل کیسے کیا جائے گا؟ طالبان کو کون سی پوزیشنز دی جائیں گی ان علاقوں میں جہاں پہ وہ حاوی ہیں؟ اس کے بعد یہ کہ الیکشنز کب ہوں گے؟ یہ سب مسائل ہیں جن کا حل ڈھونڈنا ہے اور یہ سپٹمبر تک حل ڈھونڈنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اشرف غنی نے کہا ہے کہ میں ANDSF کو یعنی افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورس کو ڈیزالو ہونے نہیں دوں گا. اب وہ ان کی ہمت ہے کہنے کی، لیکن $4.9 ارب سالانہ ان کے اخراجات ہیں جو کہ امریکنوں کے پاس سے آتے ہیں. امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کنٹینیو کرے گا. ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب ہمارے 16,000 ٹروپس تھے ان میں سے میں نے ریڈکشن کر کے 9,000 کی ریڈکشن کر دیے. ان کے جو دفاع کے نمائندے ہیں، ملٹری کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب ابھی کوئی وڈرال نہیں ہوئی ہے اور ہمارے پاس 14,000 ٹروپس ہیں. ایکچولی ہیں 16,000 لیکن انہوں نے وڈرال کے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی وڈرال کے آرڈرز پاس نہیں ہوئے ہیں. بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور یہ سپٹمبر تک سیٹل ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. یہ ہوگا کہ اس سے پہلے بات چیت ہوگی. آج کی اطلاعات
آج کے جو ٹاکس ہیں ان کے حوالے سے جو یہ بات آ رہی ہے کہ خواتین اور مائنورٹی کے رائٹس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، سو یو تھنک کہ اس کے اوپر جو ہے امریکنوں کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ افغان طالبان کوئی نہ کوئی گارنٹی ضرور دیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، بٹ کیا ان مسائل میں سے یہ بھی ایک ایشو ہے جس کے اوپر جو امریکنز ہیں وہ کسی قسم کی کمٹمنٹ چاہیں گے طالبان سے؟ دیکھیے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک چیز پازیٹیو ہے اس بات چیت کی، جو نمائندے کابل سے آئے ہیں اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں اگر ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کو ہم رد نہیں کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ جو پچھلے سالوں میں تبدیلی آئی ہے افغان سوسائٹی میں، افغان معاشرے میں، اس کو ہم تسلیم کریں۔ یہ اس حد تک طالبان نے کہا ہے۔ اب ان پریکٹس کیا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں، یہ اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ہے افغانستان کی، اس میں تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی کہ طالبان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو کس حد تک فلفل کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک ان کو رد کرنا پڑے گا اگر آپ عورتوں کے حقوق کو بچانا چاہتے ہیں اور جو تبدیلیاں آئی ہیں افغان معاشرے میں ان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ پروسیس جو ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔